अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम राह हिदायत में आपका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सामुद्दीन और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए मुफ्ती मोहम्मद शौकत क़ासिमी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम राह हिदायत दीनी, मजहबी, शरई, फ़िक़ही सवालात और जवाबात पर मबनी प्रोग्राम है, जिसमें आप हमसे अपने सवालात टेलीफोन लाइन के जरिए कर सकते हैं। सब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो टेलीफोन नंबर दिखाए जाएंगे उस पर हमें आप बराह रास्त कॉल करें। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती मोहम्मद शौकत क़ासिमी साहब आपके सवालात के जवाब देंगे। दो एक चीज़ों का ये ख्याल रखेंगे, जिस वक्त आप हमसे टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे हों उस वक्त अपने टीवी की, टेलीविजन की आवाज़ को कुछ धीमी कर दीजिए, कम कर दीजिए, ताकि आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से सुनाई दे सके। और सवालात पहले से तैयार रखें, मुख्तसर और जामी सवालात हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को, नाज़रीन के कॉलर्स को, फ़ोन को हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। और पहले अपना नाम बताएं, किस मुकाम से, कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं, मुकाम का नाम बताएं और सीधे सवाल शुरू कर दें। एक बार तो फिर हम मुफ्ती मोहम्मद शौकत क़ासिमी साहब का अपने स्टूडियोज़ में मुंसिफ टीवी के इस्तक़बाल करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए। गुफ्तगू करते हैं, आगाज़ करते हैं इस माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से कि अब ये महीना बहरहाल अख्ताम पज़ीर है और फिर उसके बाद एक अहम महीना माह रबीउल अव्वल का आगाज़ होगा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और फिर उसी माह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रहलत भी हुई। बहुत सारे अहम मसाइल इस माह के मुतालिक हमें जानने हैं, माह रबीउल अव्वल के ताल्लुक से, और फिर अगर माह सफ़र के भी ताल्लुक से आपके कुछ सवालात हों तो आप हमारे बराह रास्त कॉल करें, इंशाअल्लाह उनके सब आपके सवालात के जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, अक्सर हम किसी नए माह में दाखिल हो रहे हों तो सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं कि किस तरीके से उस माह का इस्तक़बाल किया जाए, और आने वाला महीना एक अहम महीना है, इस्लामी महीना, तो उस इस्लामी महीने को किस तरीके से उसका इस्तक़बाल करें, किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में हम उतारने की कोशिश करें। इस्लाम ने महीने का ही नहीं बल्कि दिन के इस्तक़बाल करने का भी तरीक़ा बताया है। चुनांचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह में दुआ करते थे कि अल्लाह इस दिन का खैर हमें अता फरमा, और रात आती थी तो कहते थे कि इस रात का खैर हमें अता फरमा, और दिन के शर से हमारी हिफाजत फरमा, और दिन के अंदर जो बुराइयां हैं, जो शुरूर व फितन है, उससे हमारी हिफाजत फरमा, जो खैर व बरकत है, जो अच्छाइयाँ है, वो हमें अता फरमा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजाना ही हर दिन का, हर रात का इस्तक़बाल किया करते थे दुआओं के जरिए। यानी सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, जिसमें सुबह के वक्त और आने वाले दिन के खैर व बरकत की दुआएं की जाती थी, उसके शुरूर व फितन से पनाह मांगी जाती थी। इसी तरह जब रात आती थी तो रात की तारीकियों से, रात के शर और फितने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पनाह मांगते थे और उसके खैर और भलाई को तलब करते थे। तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजाना का मामूल है। हम किसी खास महीने का खास तरीके से इस्तक़बाल करने के बजाय हम रोज सुबह शाम इन दुआओं के जरिए से हर शब रोज का हम इस्तक़बाल करें, तो इस तरीके से हमारी पूरी जिंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के जरिए गुजरती रहेगी, खैर मिलता रहेगा, शरूर व फितन से हमारी हिफाजत होती रहेगी। नाज़रीन, इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, प्रोग्राम में खैर मक़दम है, कौन साहब कहाँ से? असलम बोल रहा हूँ आगरा से। जी असलम साहब, फरमाइए, प्रोग्राम में खैर मक़दम है, क्या सवाल है? 3 सवाल हैं मेरे। जी। पहला सवाल तो ये है कि रबीउल अव्वल के महीने में जो जुलूस निकाला जाता है उसकी क्या हकीकत है? जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं और हमारी कोई नमाज में गलती हो गई तो सजदा शुरू कर दिया हमने, जी, लेकिन सजदा शुरू के बाद अगर जैसे हमसे फिर तशहुद में कोई गलती हो जाए तो फिर सजदा शुरू करना पड़ेगा क्या? ठीक है जी। तीसरा सवाल, शायद एक कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर साथ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खैर मक़दम है, कौन साहब कहाँ से? हैदर अली बोल रहे हैं कलकत्ता से। कलकत्ता से, जी मोहतरम, फरमाइए क्या सवाल है? सवाल ये है सर कि वो मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं जी, एक चक्कर लगता है, फिर 1.5 महीना 2 महीना 1 महीना बैठ गया, जी पानी नहीं होता है, जी, रोजी रोटी में बहुत खलल है। ठीक है।
ضرور انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس مسئلے کا حل جانتے ہیں. نماز نماز تو پڑھتے ہیں, سب دعا ضرور جی بھی ماشاء کرتے ہیں, اللہ. لیکن جی 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 ضرور دعا, نماز اور دعا سے تو کام لینا ہی چاہیے. انشاءاللہ آپ کے سوال کو ضرور شامل کریں گے. پروگرام دیکھتے رہیے راہ ہدایت. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعیم صاحب پٹنہ سے. جی جی محترم. دو سوال ہے, ایک سوال ہم کریں گے, ایک سوال ہماری اہلیہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی جی فرمائیں. فرض کیجئے کہ جمعہ کا دن اور گھر سے ہم نکلے یا اور کوئی شخص انسان اگر وہ نماز پڑھنے جائے مسجد میں, جی اور راستے میں نالے میں کوئی جانور اگر کتے کا بچہ یا کوئی گر کے اس سے چھٹپٹا رہا ہو, جی تو اس حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ نماز چھوڑ کے اسے نکالنا چاہیے یا نہیں؟ نمبر ایک سوال. دوسرا سوال ہے کہ ہماری اہلیہ کچھ سوال کریں. جی پروگرام میں ان کا بھی خیر مقدم ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں خیر مقدم ہے. جی فرمائیے کیا سوال ہے. ہاں میرا سوال ہے نا کہ ہم بچے کا سنت کرانا چاہتے ہیں جی اور اس میں کچھ اپنے احباب کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں, تو کیا جی. اس کا کھانا حلال ہی یا حرام ہے؟ کچھ اسباب کہتے ہیں کہ سنت کا کھانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں اور شامل. دوسرا سوال ہے کہ یہ چاشت کی نماز کا طے بجے سے کتنا ایک ٹائم کے ساتھ ہم کو بتا دیجیے, اور چاشت کا اور اشراق کا کتنا منٹ تک رہتا ہے پڑھنے کا سزا. ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے بھی سوالات کو شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. وعلیکم السلام. ایک اور کالر سب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. شاید کال نہیں ہے. اسلم صاحب نے آگرہ سے سوال کیا. مفتی صاحب ماہ ربیع الاول جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں نے کہا تھا کہ اس میں جو جلوس جلسے وغیرہ وغیرہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں اور اسی طرح جشن میلاد جلسے جلوس کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پر تفصیلی کلام کریں گے جب ماہ ربیع الاول شروع ہوگا. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوال کا جواب آئے گا. صاحب نے کہا کہ آنے والے پروگرام سے ہم ان سوالات کو شامل کریں گے. دیگر ناظرین سے بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر ماہ ربیع الاول سے متعلق اور اس وقت کے جلوس جلسوں اور دیگر چیزوں سے متعلق اگر استفسارات ہوں سوالات ہوں تو تیار رکھیں. انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ویسے اسلم صاحب نے آگرہ سے ایک اور سوال کیا. مفتی صاحب کی نماز میں غلطی ہو گئی اور پھر ہم اس کا سجدہ سہو کے لیے بیٹھے, سجدہ سہو ہم نے کیا, دوبارہ جب ہم تشہد میں ہوں خدا نخواستہ اس میں بھی پھر دوبارہ غلطی ہو جائے پڑھنے میں, تو اس وقت کیا کیجیے؟ دیکھیے اس کے بعد یعنی سجدہ سہو کر لینے کے بعد اب غلطی کا امکان بہت کم اس معنی میں رہتا ہے کہ صرف آپ کو تشہد پڑھنا ہے اور تحیات پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے. درود اور دعا کا پڑھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے, اس لیے اس کے بعد اب غلطی کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ پھر آپ کو دوبارہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. لیکن فرض کیجئے اگر ایسا ہو گیا تو پھر دوبارہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں خیالات اگر آئیں تو ان خیالات کی وجہ سے بھی ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے وہ سجدہ سہو کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی خیالات وغیرہ کے دل میں آنے کی وجہ سے سجدہ سہو کیا گیا ہے. سجدہ سہو جو واجب ہوتا ہے کسی واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے یا کسی رکن کی ادائیگی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. محض خیالات کی بنیاد پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے, لیکن خیالاتوں میں کوئی آدمی ڈوبا ہوا ہو اور ایک رکن میں تاخیر ہو جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. جیسے کہ 2 رکعت پر کوئی آدمی بیٹھا ہے قاعدہ اولیٰ میں, قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کے بعد اس کو تحیات پڑھ کے فوری اٹھنا چاہیے, لیکن وہ خیالاتوں میں گم ہے, یا تو بیٹھ ہی رہ گیا یوں یا اس میں اس نے درود شریف کو پڑھ دیا, تو دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. کلکتہ سے ہمارے ایک کالر نے سوال کیا کہ صاحب کے کاروبار نہیں چلتا ہے, روزی میں بے برکتی محسوس کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور دعا بھی اللہ سے کرتے رہتے ہیں, اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں. ایسی صورت میں مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے نماز کی تو پابندی کیجیے, ہر حال میں نماز پڑھنا تو ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے, اور آپ باوضو رہنے کی کوشش کیجیے, یعنی کوشش کیجیے کہ ہر وقت آپ باوضو رہیں اور استغفار اور درود کی کثرت کیجیے.
یعنی درود کثرت سے پڑھیے، استغفراللہ کثرت سے پڑھیے، اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ روزی دینے والا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بہتر صورت پیدا کرے گا۔ نعیم صاحب نے پٹنہ سے سوال کیا مفتی صاحب کہ جمعہ کے دن اگر ہم نماز جمعہ کو جا رہے ہوں اور راستے میں سمجھیے کہ ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی جانور کو بچانا مقصود ہو، یا پھر ایسا کوئی کام جس میں اگر ہم تذبذب میں پڑ جائیں تو کیا نماز جمعہ افضل ہے یا پھر اس طریقے کا خدمت خلق کا کام جہاں کسی کی جان پر بنائی ہو؟ دیکھیے جمعہ کا بدل موجود ہے، دو بدل اس کا ہے۔ ایک بدل تو یہ ہے کہ آپ جس مسجد میں جا رہے ہیں وہاں جانے کے بجائے اگر تاخیر ہو جائے تو کسی دوسری جگہ پہ آپ جا کر نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں، اور اگر فرض کیجئے کہ نماز جمعہ کہیں بھی آپ کو نہ مل سکی تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جان اگر کسی جانور کی بھی چلی گئی تو اس کا کوئی بدل تو نہیں ہے۔ جانوروں کی جان کی بھی اسلام میں اہمیت ہے، اس لیے غیر ضروری طور سے کسی جانور کو مارنے یا اس کو ستانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور آپ کچھ کر سکتے ہوں، بچا سکتے ہوں اس کی زندگی تو بہر صورت بچانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر جمعہ کی نماز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، دینا بھی چاہیے، لیکن جمعہ کی نماز فرض کفایہ ہے، دیگر نمازیں فرض عین ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ فرض عین سے زیادہ جمعہ کی نماز کو اہمیت اور فضیلت دی جاتی ہے؟ نہیں، جمعہ کی نماز بھی فرض عین ہے اور تمام نمازیں بھی فرض عین ہیں، اور جمعہ کی اہمیت زیادہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ چونکہ جمعہ ہفتے میں ایک دن یہ نماز آتی ہے اور اس دن خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے اور مخصوص فرشتے بھی جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف جمعہ کی اہمیت ہے، باقی نمازوں کی اہمیت نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھ کے ایک ہفتے تک چھٹی کر دیتے ہیں اور پھر جمعہ کے انتظار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کے مسلمان ہیں۔ صرف جمعہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے نعیم صاحب کی اہلیہ نے سوال کیا ہے کہ بچے کی سنت یعنی کہ ختنہ کروانا چاہتے ہیں تو کیا ایسے میں اس کی کوئی تقریب دعوت کی جا سکتی ہے خوشی کا موقع سمجھتے ہوئے، اور یا اگر کوئی دعوت اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا اس میں کھانا اس کا جائز ہوگا؟ ختنے کے موقع پر ختنہ چونکہ سنت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنہ کرانے کی ترغیب دی ہے، اور اس موقع پر اگر کچھ تقریب کرنا چاہتے ہیں، کچھ دعوت کرنا چاہتے ہیں، بالکل دعوت کیجیے اور اپنے دوست و احباب کو، رشتہ دار کو شریک کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اہتمام کرنا اور اس کے لیے بہت زیادہ اسراف کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ایک اور سوال، ایک اہم سوال انہوں نے کیا ہے کہ چاشت اور اشراق کی نماز کی اوقات کیا ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اشراق کی جو نماز ہے سورج کے نکلنے کے 15 منٹ بعد سے آپ تقریباً 1 گھنٹہ کے اندر پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد آپ اگر چاش کی نماز پڑھنا چاہیں تو اس وقت چاش کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے ظہر کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے تقریباً 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے پہلے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ پٹنہ میں اس وقت زوال کا ٹائم کیا ہے، دائمی جنتری میں وہ زوال کا ٹائم لکھا رہتا ہے، تو زوال سے پہلے 10-15 منٹ پہلے تک چاش کا وقت باقی رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 10:30 بجے سے پہلے چاش کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے۔ اشراق کی نماز کا بھی تعلق سے جاننا چاہتے ہیں۔ اشراق کا وقت وہ یعنی فجر کے بعد سورج کے نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ وہ وقت کے نکلنے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں،
بلکہ سورج کے نکلنے کے 15 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے تک جب چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے لحاظ سے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اشراق کی نماز فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہا جائے, ذکر و اذکار میں مصروف ہو, اور جیسی سورج نکل جائے تو اس کے 10-15 منٹ کے بعد یا نماز پڑھ لی جائے تو اس کا ثواب اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک اور فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروگرام میں خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں؟ جی میرا نام شہباز ہے. جی شہباز صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم پٹنہ سے بات کر رہے ہیں. جی شہباز صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بھارتی مطلب جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حساب سے گائے کی قربانی نہیں دی جانی چاہیے. جی. تو اگر کوئی اس مطلب چھپا کے اگر گائے کی قربانی دیتا ہے تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. کوئی اور سوال؟ نہیں بس یہی سوال. ٹھیک ہے بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروگرام میں خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں سے؟ مسیح احمد کولکاتہ سے. جی محترم فرمائیے کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. اپنی ٹی وی کی آواز کو کم کر دیجیے. مسیح احمد بول رہا ہوں کولکاتہ سے. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں جی. ایک تقریر میں جی عالم تو میں نے سنا ہے کہ نماز کی حالت میں نبی کا خیال آنے سے بہتر ہے کہ گدھے کا خیال ہے وہ. جی شاید آپ کی آواز ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے. شاید آپ نے اپنی ٹی وی کی آواز بھی کم نہیں کی ہے. بہرحال پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہم آپ سے مشکور ہیں. ایک اور کالر سب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں نظام آباد سے محمد غوث خان بول رہا ہوں. محمد غوث خان صاحب نظام آباد سے. جی یہ جامع مسجد میں پڑھنے سے کیا زیادہ نماز کا اجر ملتا کیا اور سادے مسجدوں میں پڑھنے سے کیا نہیں ملتا؟ اس تعلق سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے راہ ہدایت. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پروگرام میں خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں سے؟ جی بس سر پوچھنا چاہ رہا ہوں جو یہ ابھی منصف چینل میں دیکھ رہا ہوں کولکاتہ سے تو وہ جی 3 جمعہ اگر نماز کوئی مسلمان نہ پڑھے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ. اپنا نام بتائیں کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں کولکاتہ سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں سے؟ میں مفتی بلال احمد کشمیر سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ سر یہ داڑھی میں جو ڈائی جو مہندی کے بغیر جو داڑھی میں ڈائی جو کرتے بلیک کلر کی گودریج کمپنی کی جی یا کسی اور کمپنی کی تو یہ اس سے وضو اور یہ غسل میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے ضرور. اور دوسرا سب میرا یہ ہے کہ جو عطر کے بغیر جو پرفیوم بازار میں ملتا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ بھی لگانا جو اپنے اسپرے کر کے لگایا جاتا ہے پرفیوم وغیرہ. ٹھیک ہے کہ وہ جائز ہے لگانا؟ ٹھیک ہے آپ کے سوالات کو ضرور شامل کریں گے. بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ریاض بول رہا ہوں. ریاض احمد کلکتہ سے. ریاض احمد صاحب کلکتہ سے. فرمائیے محترم کیا سوال ہے؟ جی میں نے خواب میں دیکھا ہمارے بھائی سے انتقال ہو چکا ہے 10 سال پہلے. جی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک لفافہ مجھے دینے. جی تو آج مجھے کہے کہ تم گھر میں کچھ روپیہ رکھا کرو. 1000 روپیہ پاس میں رکھا کرو. اور وہ اچھی حالت میں تھے. شرٹ پینٹ پہنے ہوئے تھے. ٹھیک ٹھاک تھے. ماشاء اللہ خوبصورت بھی ہے. ٹھیک ٹھاک تھے. ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو کوشش کریں گے شامل کرنے کی. پروگرام دیکھتے رہیے راہ ہدایت. شہباز صاحب نے پٹنہ سے سوال کیا مفتی صاحب کہ ہندوستانی دستور میں گائے کی قربانی کو بہت ساری جگہوں پر ممنوع قرار دیا گیا ہے. تو کیا اگر ہندوستانی قانون کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو کیسی صورت میں گائے کی قربانی دینا کیا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا؟
جن جگہوں پہ گائے کی قربانی پر ممانعت ہو وہاں بہتر یہ ہے کہ گائے کی قربانی نہ کی جائے، لیکن اگر کوئی شخص گائے کی قربانی کر لیا تو اس کی قربانی بالکل درست ہو جائے گی، قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس کے گوشت کا استعمال کرنا، کھانا کھلانا بالکل جائز ہوگا۔ ایک اور سوال محمد غوث خان صاحب نے نظام آباد سے کیا ہے کہ اہم سوال ہے کہ عام مساجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ کیا کسی ہم شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا؟ دیکھیے، محلے کی مسجد یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ انسان اپنی مسجد کو آباد کرے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھے۔ البتہ جمعہ کی نماز بہتر یہ ہے کہ بڑی مسجد میں پڑھی جائے تو یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، لیکن عام نمازیں اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور کالر سخت نے ہم سے سوال کیا ہے جمعہ کے ہی تعلق سے کہ کیا اگر کوئی شخص 3 جمعہ تک کنٹینیو جمعہ نہ پڑھے، عمدن نہ پڑھے، تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جمعہ یہ فرض عین ہے اور ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ کی پابندی کرے، بلکہ تمام نمازوں کی ہی وہ پابندی کرے، لیکن جمعہ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگتا ہے، اسی طرح جب دوسرا چھوڑتا ہے، تیسرا چھوڑتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جمعہ کے چھوڑنے کی وجہ سے، چاہے وہ 3 جمعہ ہو یا 4 جمعہ ہو یا 5 جمعہ ہو، کوئی آدمی کافر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ زبان سے کسی کفریہ کلمات کا ارتکاب نہ کرے، زبان سے ادا نہ کرے، صرف جمعہ چھوڑنے کی بنیاد پر وہ کافر نہیں ہوگا۔ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے مفتی محمد شوکت حسن قاسمی صاحب، وقفے میں جانے سے قبل ہمارے ایک ساتھی نے کشمیر سے کال کیا تھا بلال احمد صاحب نے کہ کیا ڈائی کرنے سے، داڑھی میں ڈائی کرنے سے، خضاب لگانے سے کیا وضو اور غسل پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ داڑھی یا سر کے بال میں خضاب استعمال کرنے سے، چاہے وہ مہندی کا خضاب ہو یا کوئی اور خضاب ہو، اس کی وجہ سے وضو کے اوپر یا غسل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر اس کو یعنی خضاب اور مہندی لگانے کے بعد اس کو دھل لیا جائے اور اس کا کلر اگر بالوں پہ آ جائے تو اس کی وجہ سے پانی کے پہنچنے میں وہ چیز مانے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سر میں یا داڑھی کے بالوں میں کالا خضاب استعمال کرنا یہ مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طریقے کا اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا عطر یا اسپرے، عام طور پہ اسپرے پرفیوم جو ہوتے ہیں، کیا وہ لگانے سے بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیے، پرفیوم ہو یا اس طرح کے عطریات یا خوشبو کی چیزیں ہوں، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام طور سے لوگوں کو شبہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں الکحل ملی ہوئی ہوتی ہے اور الکحل چونکہ ناپاک ہے، اسی لیے ان چیزوں کو لگانے میں کراہت اور قباحت محسوس کی جاتی ہے۔ لیکن پرفیوم میں یا عطریات میں یا اس جیسی چیزوں میں جو الکحل استعمال ہوتا ہے وہ شراب سے حاصل نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ دیگر چیزوں سے، پاک چیزوں سے اس کو بنایا جا رہا ہے، اسی لیے ان چیزوں کا استعمال کرنا درست ہے۔ ناظرین، ایک کالرز فون لائن ہمارے ساتھی نے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نسیم کر رہا جے پور سے سر۔ جے پور سے، کیا نام بتایا آپ نے؟ نسیم احمد۔ نسیم احمد صاحب، پروگرام میں خیر مقدم ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا تھا جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے جی، تو دوسرے دن جو سیم ہوتے ہیں، جی، سیم کی فاتح ہوتی ہے، جی، اس سیم کی فاتح کراتے ہیں، کئی جن قرآن خوانی کراتے ہیں، تو اس میں سے کیا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال اور دوسرا میں پوچھ رہا تھا جیسے 40واں ہوتا ہے، جی، 40 کا کھانا بنتا ہے، یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرتے ہیں۔ ایک اور کالر شخص ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، پروگرام میں خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی، ہلو،
جی اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں، سوال پیش کریں. میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں، بیدر ڈسٹرکٹ. جی اپنے ٹی وی کی آواز کو کم کر دیجیے محترم. آواز کو کم کروں. جی ہلو جی 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 فرمائیں. نظام آباد سے میں عمر خان بات کر رہا ہوں. نظام آباد سے؟ جی جی نظام آباد سے عمر صاحب فرمائیے کیا سوال ہے. شاید پہلا کال ہمارا ڈراپ ہو گیا. جی 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 محترم فرمائیں کیا سوال ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں جو ہے نا ثنا جو ہے ہر رکعت میں پڑھنا ہے یا پھر پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ جی اور ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے جی 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 ہلو جی فرمائیں آپ دوسرا سوال. شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال ہم اپنے ناظرین سے خواہش کریں گے کہ وہ اپنی ٹی وی کی آواز کو والیوم کو کم کر دیں، ورنہ ہوگا یہ کہ 2 بار میری آواز آپ کو سنائی دے گی اور پھر اس میں آپ کو کافی کنفیوژن ہوگا. آواز کو ٹی وی کی دھیمی کر کے ٹیلی فون پر اگر آپ بات کریں تو آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچ سکتی ہے. بہرحال بہت شکریہ پروگرام میں آپ ناظرین کے شامل ہونے کا. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں آگرہ سے وہاب الدین بول رہا ہوں. آگرہ سے وہاب الدین صاحب فرمائیے محترم کیا سوال ہے. جی میرا پہلا سوال 2 سوال ہیں میرے. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان رات کو سوتے وقت بستر پہ اس وقت سوتا ہے تو اس وقت 3 بار آیت الکرسی 4 قل الحمد شریف پڑھ کر اگر سوئے تو یہ عمل اس کے لیے کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. پہلی بات. اور دوسری سوال یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر 4 قل پڑھ کے اور کسی مسلمان کو بخشے یعنی کتنے لوگوں کو اس کو بخش سکتا تھا، مطلب جو ہے ثواب پہنچا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے اور کال کرنے کا. جے پور سے نسیم احمد صاحب نے سوال کیا، صاحب کی انتقال اگر کسی شخص کا ہوتا ہے تو اس کے بعد 1 یا 2 روز بعد فاتحہ سیوم یا پھر کوئی لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں، تو کیا عمل بہتر ہے؟ اسی طریقے سے 40 دن انتقال کے بعد کوئی گھر میں بہرحال تقریب منعقد کی جاتی ہے، کیا ایسے میں اس میں شرکت کرنا کھانا جائز ہے؟ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کرنا، اس کو ثواب پہنچانا بہت اچھی بات ہے، اور بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ مرحومین کے لیے دعا ہو، اس کے لیے ایصال ثواب ہو، اس کے لیے صدقہ اور خیرات ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اور زیادہ سے زیادہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. اسی لیے کہ اس وقت وہ میت محتاج ہے زندوں کی ایصال ثواب کا، زندوں کے دعاؤں کا اور اس کے صدقہ اور خیرات کا. لیکن ہمارے علاقے میں اور ہمارے ملک میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، یہ اس کا تعلق رسم رواج سے ہے، اس کا کوئی ثواب مرحوم کو نہیں پہنچتا ہے. یعنی مرنے کے 3 دن کے بعد 2 دن کے بعد فاتحہ سوم یا قرآن خوانی 40واں 20واں 6 ماہی سالانہ جو کچھ ہوتا ہے برسی کے نام سے، اس سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ثواب نہیں ملتا ہے اس کی وجہ سے، اور اس کا تعلق محض رسم و رواج سے ہے. اسی لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کو صدقہ کر دیجئے، جو پیسے آپ دعوت میں خرچ کرنا ہے غربا اور مساکین پر خرچ کیجئے، مدارس کو دے دیجئے، خود قرآن کریم پڑھ کے دعا کیجئے. کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ نماز کے بعد آپ ان کے لیے دعا کیجئے. یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے. ہمارے پاس ایصال ثواب کا جو طریقہ رائج ہو چکا ہے، اس سے مرحوم کو ثواب نہیں پہنچتا ہے. اسی لیے ایسے رسم و رواج سے بچنا چاہیے اور ان کھانوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یعنی ان کھانوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. ناظرین کالر سب فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں محمد عبدالقدیر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. عبدالقدیر صاحب حیدرآباد سے فرمائیے محترم آپ کا پروگرام. میرے 2 سوال ہے سر. ایک پہلا سوال تو یہ ہے جی کہ میں تھوڑے دن پہلے ایک جنازے میں جانے کا جو اتفاق ہوا، جی تو وہاں پر میں ایک عجیب چیز دیکھا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے
عیدین کے طور پہ گلے ملتے ہیں، ولیمے کے ٹائم گلے ملتے ہیں، شادی کے ٹائم گلے ملتے ہیں، وہاں پر جو ہے نماز جنازہ ہوا ہے اور لواحقین سے جو ہے لوگ آ رہے ہیں اور گلے مل رہے ہیں، جا رہے ہیں لائن سے. جی تو مطلب کہ یہ سلسلہ مطلب کس طریقے سے صحیح ہے کہ بھائی جو مرحومین کے خاندان والوں سے جانا اور گلے ملنا، کیا یہ چیز لازمی ضروری ہے؟ نماز جنازہ ہونے کے بعد اس کو تدفین کرنے سے پہلے مطلب اس طریقے کا عمل ہو رہا ہے کہ ہر کوئی آ رہا ہے گلے ملتے جا رہا ہے، تو یہ چیز درست ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے. دوسرا یہ کہ جو نماز جمعہ کے موقع پر جی جو ائمہ حضرات کی جانب سے جو خطبہ پڑھایا جاتا ہے وہ اتنا لمبا آج کل ہو رہا ہے، تو کئی لوگ جو ہے مطلب صفوں میں سو جا رہے ہیں، کئی اونگ رہے ہیں، کوئی جمائی لے رہے ہیں. تو مطلب کیا خطبہ اتنا لمبا ہونا ضروری ہے یا پھر اس کو جو ہے شارٹ کر کے مطلب اس طریقے سے بھی جو ہے خود نماز جمعہ ہو جاتی ہے؟ خطبہ طویل سے مراد آپ کا عربی خطبہ ہے یا پھر عربی خطبہ میں جانا چاہتا، تقریر اردو تقریر نہیں، عربی خطبہ میں کے متعلق میں بات کر رہا ہوں. جی جی ضرور انشاءاللہ. بہت اہم سوالات آپ نے کیے، بہت بہت شکریہ اور پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. مفتی صاحب ریاض صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ بھائی کا انتقال ہو کے 10 سال ہوئے اور انہوں نے کوئی بہرحال خواب دیکھا جو وفا دے رہے تھے، اور کیا اگر ایسے مرحومین بہت عرصے بعد کوئی خواب میں آتے ہیں تو کیا اس کی کوئی معنویت اس کی ہوتی ہے؟ دیکھیے، آپ ان کے نام سے غریبوں کو لفافہ دیجئے، آپ کو خواب میں لفافہ ملا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ اثار ثواب کیجئے. اور انہوں نے جو آپ کو ہدایت دی ہے کہ گھر میں کچھ پیسے رکھنے کے لیے گھر میں پیسے رکھیے، شاید آپ گھر میں پیسے نہ رکھتے ہوں یا باہر نکلتے وقت آپ کے جیب میں پیسہ نہ رہتا ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے اثار ثواب بھی کیجیے اور باہر نکلتے وقت تھوڑے پیسے آپ اپنے ساتھ بھی رکھیے، گھر میں بھی تھوڑا بہت پیسہ رکھنے کا اہتمام کیجیے. یہ بہت بہتر بات ہے اور خواب میں آپ کو گویا کہ اسی کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے. ناظرین کالر صف لائن پر ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں شامل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ صاحب میں گورواڑی سے بول رہا ہوں، میرا نام محمد حاجی ہے. جی. یہ جب انسان کی کوئی انتقال ہوتا ہے، جب وہ شراب پی کے مرتا ہے مسلمان، جی، تو اس کے بارے میں کچھ کیا جانکاری ہے اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ. اور دوسرا سوال. جی جی شاید تک رابطہ نہیں ہو رہا ہے. بہت شکریہ بہرحال محمد حاجی صاحب پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. انہیں کے سوال کو پہلے شامل کر دیتے ہیں. محمد حاجی صاحب نے گرواڑی سے سوال کیا ہے کہ کیا اگر کوئی شخص شراب پی کر اسی حالت نشہ میں مر جائے تو کیا وہ ایمان پر اس کی موت ہوئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جس طرح زندگی گزارتے ہو اسی طرح تمہاری موت آئے گی، اور جس طرح تمہاری موت آئے گی اسی طرح تم میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے. ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کے لیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے اور کتنا افسوسناک یہ پہلو ہے اور کتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی موت گناہ کی حالت میں ہو، چوری کرتے ہوئے ہو جائے، بدکاری کرتے ہوئے ہو جائے یا شراب کی حالت میں اس کی موت ہو جائے. یہ اس کے لیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے اور کتنا افسوسناک یہ پہلو ہے کہ ایک مسلمان کی موت ہو رہی ہے، وہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہے اور اس حال میں جا رہا ہے کہ وہ گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں میں ملوث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مسلمانوں کو ایسی موت سے محفوظ رکھے. لیکن باہر شراب پینے کی وجہ سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، لیکن باہر صورت ایمان اس کے اندر دل میں ہے تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کسی نہ کسی دن باہر صورت معاف کر دے گا. اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا شخص ہمارے کوئی رفقا میں سے ہو تو کیا ہم اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے اس کی دعائے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہر مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، چاہے وہ شراب کی حالت میں مرے یا چوری کرتے ہوئے کسی اور گناہ کی حالت میں اس کی موت ہو جائے. وہ تو اور زیادہ قابل رحم ہوتا ہے اور زیادہ اس بات کا وہ محتاج ہوتا ہے کہ لوگ اس سے زیادہ دعائیں کرے. تو ہر مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. نظام آباد سے عمر خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا 4 رکعت والی نماز میں
یا اس میں ایک اور بھی بات شامل کرتے ہیں کہ 2 رکعت والی نماز میں بھی ہر رکعت میں ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ نماز خواہ 2 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، بہر صورت ثنا پہلی رکعت میں ہی پڑھتے ہیں، باقی کسی اور رکعت میں ثنا پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ آگرہ سے وہاب الدین صاحب نے سوال کیا کہ سب کی رات کو سونے سے قبل 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے اور 4 قل جو ہیں آخری سورے ان صورتوں کو پڑھ کر سونا، کیا یہ عمل کیسا ہے؟ کیا ایسا عمل کر کے سونا کیا بہتر اور افضل ہے؟ بہت اچھا ہے، اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو بہت بہتر ہے کہ عمل کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معمول تھا کہ آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو 3 مرتبہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آیت الکرسی پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے، بعض روایتوں میں قل یا الکافرین پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان 4 صورتوں کے ساتھ ساتھ اگر وہ آیت الکرسی کو بھی پڑھ لے رہا ہے بہت بہتر ہے۔ آیت الکرسی سے بہت سارے شر اور فتنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا سوال کا یہ ہے کہ 4 قل کے سورے ہوں یا پھر کچھ اور بھی قرآن مجید سے ہم نے تلاوت کی ہو تو کیا کئی لوگوں کو ایک ساتھ بخشا جا سکتا ہے؟ کئی لوگوں نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر آپ ثواب پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی جس کے پاس ہوتی ہے وہ تقسیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر ایک کو پورا ثواب پہنچے گا، کسی کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ عبد القدیر صاحب نے حیدرآباد سے ایک اہم سوال کیا صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنازے میں جب لوگ شرکت کرتے ہیں تو لواحقین سے تعزیت کے لیے اظہار تعزیت کے طور پر ان سے گلے ملتے ہیں، جبکہ گلے ملنا عام طور پر سکے عبد القدیر صاحب نے کہا کہ خوشی کے معنوں میں عیدین کے موقع پر عام طور پر گلے ملنے کا رواج ہے، شادی بیاہ کے موقعوں میں گلے ملنے کا رواج ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنازہ کے بعد بھی لوگ بعض مرتبہ تدفین کے بعد بھی لوگ بعض مرتبہ لواحقین سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، تو کیا گلے مل کر پرسا دینا صحیح عمل ہے؟ دیکھیے گلے ملنا اور اس کو بہت زیادہ معمول بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ گلے ملا جاتا ہے۔ در حقیقت ہمارے پاس گلے ملنے کا رواج بھی اور گلے ملنے کا اتنا بہتات ہے کہ جب چاہے ہم گلے ملتے ہیں۔ حالانکہ عام طور سے گلے ملنے کا جو معمول تھا وہ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب کوئی آدمی باہر سے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کے ساتھ وہ گلے ملتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ ساتھ جاتے ہیں اور کچھ ہوا تو گلے ملنے لگتے ہیں۔ شادی میں ایک گاڑی میں بیٹھ کر گئے، شادی کے بعد گلے ملنے لگے، ارے معاملہ کیا پیش آ گیا؟ کون سا بڑا واقعہ رونما ہو گیا؟ ابھی ساتھ میں تھے، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ساتھ بات چیت کر رہے تھے، ایجاب و قبول ہونے کے ساتھ اٹھ کر گلے ملنے لگے، ظاہر سی بات یہ گلے ملنے کا وقت ہے ہی نہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ ایک ساتھ لوگوں نے پڑھی اور تدفین ہوئی اور اس کے بعد جا کے گلے ملنے لگے، تو یہ گلے ملنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر دور سے آ رہا ہے کوئی رشتہ دار اور اس وقت وہ گلے مل رہا ہے تو اس کو ملنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ گلے ملنا یہ خوشی کی علامت نہیں بلکہ گلے ملنا دور سے جو لوگ آتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت اپنے آپ کو بہت دنوں کے بعد ملنے کی جو جدائیاں تھی اس کی قربت قریب ہو کر اس جدائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو گلے ملنے کا ایسا معاملہ ہو گیا کہ کچھ ہوا تو گلے مل لیے، کچھ ہوا تو گلے مل لیے، تو ظاہر سی بات اس کو سنت کا نام دے دیا جائے، مسنون کا لیبل چپکا دیا جائے، یہ قابل غور ہے۔ اور اس طریقے سے جنازے کے بعد لائن لگ کے گلے ملنا ظاہر سی بات ہے، یہ رسم و رواج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گلے ملنے میں ایک اور بات یہ ہے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ 3 بار ملے جائیں یا پھر ایک مرتبہ ہم گلے مل کر بھی علیحدہ ہو سکتے ہیں، کون سا طریقہ صحیح ہے؟ آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ گلے ملنے کے ساتھ ساتھ بعض لوگ تو گلے ملتے ہیں، بعض لوگ پیٹ میں ملاتے ہیں، یعنی عجیب طرح کا معاملہ پیدا ہو گیا ہے۔ 3 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ گلے ملتے ہیں، ایسی کوئی ضروری نہیں، ایک مرتبہ ایک طرف بھی اگر گلے مل لیا گیا تو کافی ہے، بس اس سے زیادہ ملنے کی
کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ دراصل اصل میں لوگوں کو بعض مرتبہ ایسے میں سمجھیے کہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر سمجھیے کہ فوقیت دینے کے لیے بھی بہرحال بعض لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال بہت اچھا اور تفصیلی جواب مفتی صاحب آپ نے دیا ہے۔ ایک اور سوال عبدالقدیر صاحب کا یہ ہے کہ نماز جمعہ کے موقع پر بعض علماء اور خطیب حضرات عربی خطبہ کے تعلق سے نے کہا کہ بڑا طویل ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو نیند اور سمجھیے کہ اونگنے لگتے ہیں، تو کیا عربی خطبہ طویل ہو؟ دیکھیے عربی خطبہ چونکہ سمجھ میں تو آتا نہیں ہے کسی کو، تو ظاہر سی بات ہے جب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو سوئے گا۔ اسی لیے ہندوستان میں اور پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں یعنی جمعہ کے خطبے سے پہلے مقامی زبان میں بیان اور لوگوں کی اصلاح کی باتیں کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ خطبہ کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ خطبے کے اندر انسانوں کی ضروریات اور کچھ ہدایت اور پند و نصیحت کی باتیں ہوں۔ لیکن عربی زبان کا سمجھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے اس کو اردو میں ہم بیان کر دیتے ہیں۔ اردو بیان کے بعد جمعہ کے عربی خطبے کو طویل کرنا، بہت لمبا کرنا، یہ دانش مندی بھی نہیں ہے اور یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ مسنون بھی نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ خطبہ کے درست ہونے کا ہے تو اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ الحمدللہ 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 پڑھ دیا تو بھی خطبہ کا جو وجوب ہے یا سنیت ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی لیے حالات کے لحاظ سے، موقع کی نزاکت کو دیکھ کر خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خطبہ کو چھوٹا اور بڑا کر سکتا ہے۔ بعض مساجد میں خطیب حضرات آدھے گھنٹہ عربی کے اندر خطبہ دیتے چلے جاتے ہیں، ظاہر سی بات اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے سوائے عوام کو بور کرنے کے اور اکتانے کے، اور اس سے کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے عربی خطبہ کو مختصر کیا جا سکتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مختصر کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ، کیا یہ بھی مسئلہ ہے کہ جتنا خطبہ دیا جائے اس سے طویل نماز ہو، یا ہم نے سنا ہے کہ جتنی مقدار یعنی کہ وقت خطبے میں لگایا جائے گا اس سے طویل نماز جو بعد میں نماز جمع پڑھائی جائے گی، تو کیا وہ واقعی اس سے طویل ہو؟ بہتر تو یہ ہے کہ نماز قدر طویل ہو، اور لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ حالات اور موقع کی نزاکت میں اس میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے۔ ہم سب ایک اور اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ ہمارے ناظرین آپ کے توسط سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ سودی کاروبار آج کل بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے قتل و غارت گیری کی بھی کیفیت دیکھی جا رہی ہے، اور خاص طور پر ان سودی معاملات میں جو ملوث ہیں وہ دینے والے تو ظاہر ہے کہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں، لیکن جو سود پر رقم لے رہے ہیں وہ بڑے معمولی ٹھیلا بندی کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن بہرحال وہ اس چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ان لوگوں تک بات پہنچائیں کہ کس طریقے سے وہ سودی کاروبار سے دور ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم سود میں برکت نہیں رکھیں، یمحق اللہ الربا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ربا کو، سود کو ختم کریں گے، یعنی سودی کاروبار میں کبھی برکت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ سود خور کی اولاد کو دیکھ لیجئے، برکت نہیں ہوگی۔ سود خور کا اولاد ہمیشہ کے لیے پریشانی رہے گی۔ اس کے گھریلو زندگی کو دیکھ لیجئے، وہ پریشان رہیں گے، اور اس کی مال و دولت کو بہت زیادہ یعنی اس بڑھوتری ہوگی تو 1 یا 2 3 نسلوں سے زیادہ اس کی مال و دولت نہیں چل سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ میں سود کو، سودی کاروبار کو، سودی کاروبار کرنے والوں کو ہم مٹائیں گے، لہذا عزت ان کی چلی جائے گی، مال و دولت چلی جائے گی، صحت جائے گی، اولاد کی محبت جائے گی، یعنی بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی سے چین و سکون کو چھین لے گا۔ اسی طرح جو لوگ سود پہ رقم لے کے کاروبار کرتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں، اور ہمیشہ ان کا کاروبار یا تو نقصان میں جاتا ہے یا جو کچھ منافع ہوتا ہے وہ سود میں دے دیتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے بالکل سود کو حرام قرار دیا۔ سود دینے والے، سود لینے والے، گواہ بننے والے، دستاویز لکھنے والے، کسی طرح بھی سودی معاملات میں تعاون کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے کہ ان پر لعنت ہو۔ اور ایک سود ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے کہ اگر تم سودی کاروبار نہیں کرتے ہو، نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اب کس کے پاس اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست جنگ کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. اسی لیے ہم غیروں کو نہ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے. جو کچھ ملے اس پر صبر کرے، اللہ سے دعا کرے، سودی کاروبار میں اپنے آپ کو کسی طرح ملوث کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت کی ہمیشہ کے لیے رسوائی کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرے. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کا آج یہیں پر وقت ختم ہوتا ہے. ہم تمام ناظرین کے بھی مشکور ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مفتی شوکت ثنا قاسمی صاحب کے مشکور ہیں کہ الحمدللہ شوکت ثنا قاسمی صاحب آج ہمارے درمیان رہے اور الحمدللہ آپ کے سوالات کے قرآن حدیث کی روشنی میں انہوں نے جوابات دی ہیں اور ساتھ میں دیگر اور مسائل کے تعلق سے بھی بہت بہترین الفاظ میں توجہ دلائی ہے. اس کو بہرحال اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کو یہیں پر ختم کرنے آپ نے میزبان محمد اسلام الدین کو دیں اجازت. دیکھتے رہیں منصف ٹی وی. خدا حافظ.